अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे, आपकी हर ज़रूरत को अपने ख़जानों से पूरी करे और आपको इज़्ज़त दे, ईमान दे, चैन और राहत दे। और जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से उनको सेहत कामला और आजला दे। तालिब इल्मों की पढ़ाई का हसूल आसान कर दे। जो अपने कारोबार कर रहे हैं अल्लाह उसमें आसानियाँ दे। जो अपने काम में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फ़रमाए और बेघरों को घर दे और बे औलादों को औलाद दे। और जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दे अपने गैब के ख़जानों से कि उनके कर्ज़ अदा फरमाए। आप यकीन करें कि कर्ज़ से बढ़कर कोई बोझ नहीं और कर्ज़ से बढ़कर कोई ज़िल्लत नहीं। बस अल्लाह ताला, और अब तो पूरी दुनिया की ऐसी बन गई है इकॉनमी, कोई भी कर्ज़ से आज़ाद नहीं। क्रेडिट कार्ड है तो कर्ज़ है, रनिंग फाइनेंस है तो कर्ज़ है, मॉर्गेज है तो कर्ज़ है, गाड़ी की लीजिंग या फाइनेंसिंग है तो कर्ज़ है। मतलब जो भी आप काम करें उसी में कर्ज़ है। अल्लाह माफ़ करे, जाएं तो जाएं कहाँ। अल्लाह कुछ ऐसा सेटअप बना दे जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। लेकिन दुख तो ये है कि अगर सऊदी अरब में, सऊदी अरब के कलमे वाले झंडे के साथ जो कल सारा दिन दिखाया गया है शो, इधर कलमा है और उधर क्या है, मैं क्या बोलूँ। आप सबको भी पता है और अल्लाह को भी पता है, इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। बहरहाल जो आज का टॉपिक है, जो मैंने आपको फालतू कोई बातें बतानी होती है ना हमेशा, उसकी जगह मैंने एक बेहतरीन आपके लिए चीज़ रख दी है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आपके घर से हर नेगेटिव चीज़ ख़त्म हो जाए। नेगेटिव जो चीज़ें आपको नापसंद है कोई भी ना रहे, इतनी आसान चीज़ जो घर घर में रखी जा सकती है। ये तो उस जगह पे एक टॉपिक होगा जिस पे मैंने कोई और चीज़ें आपको बतानी होती हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, ये बता रही। इसके बाद हस्बे वादा वो टॉपिक है जो कि कोई चीज़ गुम जाए, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई भी खून का रिश्ता हो, जो मिलना जुलना हट गया वो गुम ही गया ना एक दूसरे के लिए। तो और अगर आपका माल गुम हो गया, कोई और चीज़, तो उसके लिए झट आपको मिल जाए। और अगर आपके काम में कोई मसला आ रहा हो, कोई तंग कर रहा हो, तो आप वो पढ़ें और अल्लाह को मना लें। और अगर आपको अर्जेंट कैश चाहिए हो तो आप वो 2-3 लफ्ज़ पढ़ें और अल्लाह को ऐसा राज़ी कर लें कि वो आपका अर्जेंट कैश का बंदोबस्त हो जाए। और ये तो सबके पसंदीदा टॉपिक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और मैं ऑथेंटिक बात आपको बताऊंगी, ऐसे लाला लप्पा लगाने वाली, झूठ बोलने वाली नहीं। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है कि झूठी बात, झूठी आस, झूठी कोई चीज़ बताना। जो बताओ सही बताओ, नहीं तो ना बताओ। तो अब हम आते हैं अपने मतलब की तरफ। पहले मैं उससे शुरू होती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने घर के वॉशरूम के, गाड़ी के डैशबोर्ड में या घर के और वॉशरूम के ड्रॉ में रख दें तो आपके घर से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी चली ही जाएगी। तो पहले उस बात से मैं शुरू करती हूँ, फिर अपने टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीब चीज़ हमें दी है, वो क्या है? मिसवाक, दांत साफ करने वाली। इसमें 2 चीज़ें हैं अल्लाह ने दी हैं, जो इसमें डाल दी है इस चीज़ में कुदरत ने। और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक की ताकीद फरमाई है कि अगर मेरी उम्मत पर मुझे होता कि बोझ नहीं गुजरेगा तो मैं हर एक पर लाजिम करार दे देता कि वो ज़रूर मिसवाक करे हर वज़ू के साथ। अगर मेरी उम्मत को मैं समझता कि उनके ऊपर बोझ ना उनको लगने लगे। इसमें 2 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कर दी हैं, एक जर्मेनियम और दूसरा जेवलाइट। जर्मेनियम
اور زیب لائٹ، آپ اس کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہی۔ ان کو تلاش کرنے کی نوبت کب آن پڑی؟ جب ایک بزرگ آئے اور ان کے پاس ایک لاکٹ تھا گولڈن کلر کا، تو وہ بیچنا چاہ رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لاکٹ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولے میں یہ بیچ رہا ہوں، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، اس کو پہن لو تو انسان تمام حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھا کتنے کا ہے؟ تو اس نے 8,000 سے لے کے 15,000 روپے تک کے وہ لاکٹ مختلف دکھائے کہ یہ ہے۔ ان سے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ بولے جاپان سے میں نے منگوائے۔ ان سے پوچھا کہ حادثات سے یہ کیسے بچائیں گے؟ ایک لاکٹ ہے، گلے میں پہن لیں تو حادثات سے ہم کیسے بچ جائیں گے؟ بولے یہ ڈبی کھول لو، اس کے اندر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں، ایسے ایک بند سی ڈبی تھی، اس کو یوں جب کھولا تو اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے سٹون لگے ہوئے تھے، ایک جرمینیم اور دوسرا زیبلائٹ۔ یہ دونوں پتھروں کی ریز یعنی جو لہریں ہیں نا، جب آپس میں ری ایکٹ کرتی ہیں نا تو انسان کے اعتراف کی جو نیگیٹو فریکوینسی ہوتی ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ جو انسان کے ارد گرد ایسی ریز ہوتی ہیں نا جو ریئیکٹ کرتی ہیں اس پہ نیگیٹو فریکوینسی، وہ مائنس ہو جاتی ہے یہ دو ریز کے ساتھ۔ جب مائنس فریکوینسی نکل جائے گی تو ظاہر ہے حادثات اللہ کے فضل سے نہیں ہوں گے۔ یہ سب سن کر جب میں نیٹ پر بیٹھ گیا، ریسرچ کی، تو پتہ یہ چلا کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے عجیب چیز دی ہے مسواک، ایک جرمینیم دوسرا زیبلائٹ، یہ ایک اکیلی مسواک میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی بتائی ہوئی چیز، میرے نبی کا بتایا ہوا کوئی ٹوٹکا، کوئی وظیفہ تو پھر ایٹم بم سے کم نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ایٹم بم کا بھی ابا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمیں تاکید کی گئی ہے مسواک کی۔ اچھا، کراچی کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے، ان کی کوئی 40-50 گاڑیاں ہیں جو نکلتی ہیں صبح صبح، کوئی ان کے بزنس کے کاموں کو اٹھا کے کوئی لینے، کوئی چھوڑنے، کوئی دینے۔ انہوں نے ایک دن آ کے کہا کہ میری گاڑیاں صبح منہ اندھیرے نکلتی ہیں، کوئی 40-50، ہر روز ساری گاڑیاں ٹوٹ پھج کے لگ کے آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہماری مصیبت ہے، ہر روز ان پہ خرچہ کرتے ہیں، اگلے دن پھر ڈرائیور مار کے لے آتے ہیں۔ تو گاڑی پہ ایک سکریچ بھی لگ جائے تو نظروں کو بھی گندا لگتا ہے، دیکھنے والے کو بھی، بندہ چلانے والا بھی پاگل لگتا ہے، اور جس نے پیسے خرچے ہیں اس کا بھی دل بڑا خراب ہوتا ہے۔ کئی چیزوں کی تو سپیئرز بھی نہیں پاکستان میں مل رہے ہوتے۔ تو ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں کتنی گاڑیاں ہیں، اس نے 40 یا 50 بتایا، اس کو کہا وہ 50 مسواک آپ دے جائیں۔ اگر ان کو یوں ہی کہتے ہیں نا کہ وہ مسواک اپنے رکھ دیں گاڑیوں کے ڈیش بورڈ میں بھی، ہر ایک گاڑی کے، اور اپنے گھر میں بھی، واش روموں میں بھی، درازوں میں گھر کے بھی، تو پھر ان کو شاید اعتقاد ہی نہ بنتا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ لا دیں 40-50 جتنی گاڑیاں ہیں اتنی مسواکیں لا دیں۔ وہ 1-2 دن اپنے پاس رکھی، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ جانے یہ عالم نے کیا پڑھ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ پڑھا کچھ نہیں پڑھا اس نے، اور اس نے بس جب وہ 2 دن بعد بندہ آیا اس کو کہا یہ لو یہ مسواک، یہ لے جاؤ اب رکھ دو۔ اب جناب وہ 2-3 ہفتے بعد آیا تو اتنا خوش، اس نے کہا آپ یقین کریں نہ گھر میں کوئی بیمار ہوا ہے، نہ کوئی گاڑی لگی ہے، نہ کوئی پریشانی آئی ہے، نہ کورٹ کچہریوں کے بزنس مینوں کو تو نوٹس آتے ہی رہتے ہیں نا، نہ کوئی ایسا نوٹس آیا ہے، ہم ایک دم جنت میں ہو گئے۔ تو یہ ہے مسواک کے فوائد۔ آج میں نے فالتو ہر بات چھوڑ کے اس کی جگہ یہ ایک بات بتائی ہے کہ یہ مسواک ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے، تو آپ اس سے کتنے کے فائدے جو ہیں کہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری وہ بات مسواک کی۔ اب ہم آتے ہیں
جو میں نے آپ سے 3-4 دن پہلے پرومس کیا تھا. کئی چیزیں میں نے اور بھی اس کے بعد لکھ لی ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس قدر بزی رہی ہوں ان 2-3 دنوں میں کہ مجھے ہوش بھی نہیں آیا. میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ سوئی نہیں, میں ایسے بیمار سی ہو گئی کام کر کر کے. لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ کام ہو گئے, تو میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ کی, اللہ رب العزت کی شکر ہے کام تو ہو گیا. کچھ کاغذات نہیں مل رہے تھے, ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے کاغذات نہیں مل رہے تھے, جو کہ میمورنڈم اور 129 آرٹیکل اور یہ وہ اس کی بڑی مشکل, اس کے بغیر آگے کچھ کام نہیں چل سکتا تھا. شکر ہے بالکل. وہی پڑھا جو آپ کو بتانے لگی. کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی انسان گم ہو جائے, پڑھ کر دیکھیں, آپ بول اٹھیں گے ارے یہ تو گم ہو گیا تھا, یا یہ چیز تو گم ہو گئی تھی, پھر کیسے مل گئی. جب کوئی فرد یا چیز گم ہو جائے تو تنہا ایک کمرے میں 7 مرتبہ سورۃ والضحیٰ اور 7 مرتبہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 پڑھ کر اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے. 7 مرتبہ سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, یہ پوری, اور 7 مرتبہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16. انشاءاللہ جلد فرد یا چیز مل جائے گی. بندہ گم گیا ہے, یعنی کوئی انسان گم گیا ہے, کوئی چیز گم گئی ہے. گم یہ نہیں مطلب کہ صرف اغوائی ہو گیا. بعض دفعہ بڑا اچھے بھلا عورت یا مرد بھی ایک دوسرے سے گم جاتے ہیں, وہ چاہے بہن بھائی ہو, چاہے بچے ہوں, چاہے والدین ہوں, چاہے میاں بیوی ہوں, چاہے اور کوئی رشتہ ہو. سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح کا گم گیا. اب کئی عورتیں جو اپنے اپنے پرابلم پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں, وہ سمجھ جائیں. تو 3 دفعہ سورہ ابراہیمی لازمی پڑھے, اور یہ جو ہے یا بنیہ انہا مسقال حبۃ سے لے کے اللہ لطیف خبیر تک ہے. پوری آیت پڑھوں گی تو پھر اس پہ بھی ذرا ٹائم لگے گا, اس لیے میں آپ کا ہی ٹائم بچا رہی ہوں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اے میرے بیٹے, وہ عمل جو رائی کے برابر ہو اور کسی چٹان یا آسمان میں یا زمین میں کسی جگہ چھپا ہوا ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو باہر نکال دے گا یا ظاہر فرما دے گا. کہہ اس کی ذات پاک لطیف و خبیر ہے, یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر اللہ رب العزت کو ہوتی ہے. آپ یقین کریں, اور اگر آپ اس کی تسبیح پڑھنے لگ جائیں, میری جب بھی کوئی چیز گمی ہے یا کوئی میری گاڑی سے نکال کے دوڑ گیا یا کوئی ہاتھ سے گر گئی تو اٹھا کے دوڑ گیا, میں نے پڑھا اور میری چیز ایک قطرہ نقصان کے بغیر مل گئی. اور سورہ لقمان کی ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 22, وہ ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑے مضبوط حلقے کو تھام لیا, اور سب کاموں کی عاقبت یعنی انجام تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ہاتھ میں ہی ہے. یہ 22 نمبر آیت ہے سورہ لقمان کی. پھر آپ دیکھیں, یہ بات تو یہ ہو گئی نا. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بیگ تھا گاڑی میں پڑا ہوا, عید کی چھٹیاں تھیں اور اکٹھی ہو گئی 4-5 دن, تو ماشاءاللہ 2 گیس اسٹیشنوں کی سیل اور 4 بیکری کی برانچوں کی سیل, اور ریسٹورنٹوں کی تو کوئی خاص نہیں تھی کیونکہ عید پہ لوگ تو نہیں آتے نا, گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ 88 لاکھ کے قریب تھی, اور وہ میرے 2 بیگوں میں بھری ہوئی تھی, جو کہ میں ایک جگہ مری روڈ پہ ملک آباد شاپنگ مال کے آگے اتری, ادھر ہماری شاپس ہیں, تو ان کا میں نے کہا کہ وہ رینٹ نہیں جلدی دیتے, تو میں ان سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے کے آتی ہوں ذرا ان کی طبیعت سیٹ کر کے. تو میرے بیگ جو ہے میں نے اپنے میاں سے کہا اپنی گودی میں رکھ لو اور گاڑی کو لاک کرنا, کیش ہے بہت زیادہ. میرے میاں کو کہاں سکون آتا ہے, اس سے 2 منٹ کے بعد بیگ اٹھا کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھ دیے, گاڑی لاک ہی نہیں کی, اور آرام سے ان سے آرڈر کر کے کھانا پینا شروع کر دی. یہ اب کیا ہے, جوس لاؤ, ملک شیک لاؤ, اور اب وہ پاپڑی چاٹ لاؤ یا چاٹ کوئی بھی. میں اندر ان کے ساتھ کھپ رہی ہوں اور یہاں پہ کھایا پیا جا رہا ہے, اور میں گاڑی میں آ کے بیٹھی ہوں.
تو اس نے مجھے، میں نے کہا جلدی جلدی گاڑی دوڑائیں، بینک نہ بند ہو جائے، کیش ہے بینک تک دے، اتنے دن میں سنبھال کے راتوں کو سوئی بھی نہیں ہوں ٹینشن میں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم بھی ملک شیک تو پی لو، گرمی بہت ہے۔ میرے چیخنے کے باوجود اس نے اس کو بلا لیا، اور میں نے کہا ہارن دے، میرے نہیں گلے سے اترا، 2 گھونٹ بھر کے۔ میں نے کہا واپس کریں۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک لڑکا آ رہا ہے بڑا خوبصورت اسمارٹ، کالی ٹی شرٹ اور مطلب بلیک ٹی شرٹ بلیک پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور میں نے کہا ہے کسی ماں کا کتنا اسمارٹ بچہ ہے بیچارہ، ملک شیک دے رہا ہے۔ اتنے میں جناب اس نے پیچھے دروازہ کھولا، میرا بیگ اٹھایا۔ اس نے تو اوپر سے ایک ہی اٹھایا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ 2 ہیں، لیکن سب سے بھرا تو اوپر ہی تھا۔ اور موٹر بائک پہ دوسرا لڑکا بیٹھا تھا، پیچھے بیٹھا، دروازہ گاڑی کا کھلا چھوڑا، وہ گیا۔ تو میں نے اتر کے وہ دروازہ بند کیا اور اپنے میاں کو خوب لڑائی کی۔ تو مجھے کہتا ہے چلو گلی میں چلتے ہیں، ساتھ والی گلیوں پہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی، اس کو کہیں پکڑتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا وہ تو ہمارے انتظار میں کھڑا ہوگا کہ اب آؤ مجھے پکڑو اور مجھ سے میرا اپنا بیگ لے لو۔ تو پھر کہتا چلو پولیس پہ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں پولیس پہ جانا، میں کیوں جاؤں، اب پیسے بھرنا، کیونکہ اس میں ہمارا پروفٹ تو نہیں تھا نا سارا، وہ تو سیل تھی، کہاں سے پورا کرنا ہے منافع، تو چلو گیا۔ تو باقی کہتے پولیس پہ جاؤ، میں نے کہا نہیں، ابھی دیکھنا آدھے گھنٹے میں آئے گا فون قبرستان سے کہ آ کے اپنا بیگ لے لو۔ یہ کہتا تم بڑی اولیاء لگی ہوئی ہو، آئے گا۔ آپ یقین کریں 20 منٹ گزرے تھے، قبرستان سے فون آ گیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے بول رہے ہیں، اس نے کہا قبرستان سے، اور وہ بیگ ہے میرا آپ کا۔ یقیناً کوئی پولیس پیچھے لگی ہوگی، اتنا پڑا ہوا تھی نا، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ہم لوگ وہاں گئے تو بندہ ایسے پکڑ کے بیگ کو کھڑا تھا، اور جب میں نے نکالی اپنی چیزیں تو پیسے شیسے سب پورے تھے، لیکن میری ایک شنیل کی سن گلاسز تھی، وہ میں نے رات کو ڈبہ ہی نہیں دیکھا، صبح دیکھا تو اس میں نہیں تھی، یا تو اس نے وہ نکال کے لگا لی، تو یا جو ہے وہ نیچے جلدی جلدی میں گر گئی ہوگی، ہم دوبارہ قبرستان نہیں گئے۔ اسی طرح میری بہو کی رنگ چوری ہوئی، ڈائمنڈ رنگ، اور ایک دفعہ گچی کی گھڑی، تو میں نے اس کو پڑھنے کے لیے بتایا، بڑی کو عائشہ کو۔ تو میں نے کہا جہاں سے چوری ہوئی ہے اس الماری کے آگے بیٹھ کے پڑھے سورۃ والدہا، اور یہ پڑھی۔ اور جو گھڑی تھی وہ تو کوئی دوست جو اٹھا کے لے کے گئی تھی، اس نے کسی کو بھیجا اور وہ اس لان میں پھینک گیا باہر سے، لیکن جو رنگ تھی دوسری دفعہ جو اس نے چوری کی، تو وہ اتنا بڑا سالیٹیئر تھا اس میں، تو اس کا ہمت نہیں پڑی کہ پھینک تو نہیں سکتی تھی نا کئی لاکھوں کی چیز، تو اس نے ایک جاننے والوں کو دیا کہ یہ نہ بتانا کس نے دیا، لیکن کہنا کہ یہ آپ کی چیز کوئی دے گیا ہے تو لے لے۔ اس پڑھائی سے، یہ میں آپ کو سچے واقعے بتا رہی ہوں۔ پھر میری چھوٹی بہو نے کہا مما سرگودا میں ہمارے نیبر ہیں، تو اس کا سال پہلے چیز گم گئی تھی، وہ کہہ رہے جب ان کی چیزیں مل گئی تو اپنی ساس سے مجھے بھی پڑھنے کا لے کے دو۔ میں نے اس کو بھی بتایا، لیکن میں نے کہا بیٹا سال بعد کیسے ملے گا؟ کہتی آپ تو دے دینا، وہ روز مجھے کہتی ہے کہ آپ ان سے مجھے نہیں لے کے دیتی۔ اور اس نے پڑھا، 4 یا 5 دن بعد اس کی چیزیں ساری کی ساری اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا میں پڑی تھی سامنے۔ جس نے اٹھائی اس کو ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ رکھ گیا۔ پھر میرے میاں نے اگلا کارنامہ کیا، یعنی میں نے اس کو ایک اوپن چیک دے دیا سائن کر کے کہ میں کہیں جا رہی ہوں، پروفیسر رفیق سے ملنا چاہ رہا ہے میرا بھائی بھابھی، تو میرا بھی دل ہے ملوں، تو ہم لوگ وہاں گجر خان جا رہے ہیں، لیکن میں چیک لکھ کے چھوڑ گئی کہ ان کیس میرے پیچھے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اوپن چیک۔ میرے میاں نے کہا اللہ شکر ہے فری اوپن چیک مل گیا۔ اس نے اکٹھا ہی 25-26 لاکھ نکالا، اور وہ باقی بھی ارلم غرلم کیے، ضائع کیے، لیکن جو 5-5.5 لاکھ روپیہ باقی تھا نا بریف کیس میں پڑا، وہ گاڑی میں پڑا ہے اور ڈرائیور کو پتا ہے کہ پیچھے پڑا ہے۔ تو کہیں جا کے اتر گئے، اس نے کہا صاحب پڑھانا نہیں دے، میں جو بیٹھا ہوں۔ کہتے اچھا اچھا ہاں ہاں تم ہو نا، اتر گئے، اور وہ گاڑی بھی لے کے دوڑ گیا اور پیسے بھی۔ پھر دور لے جا کے گاڑی چھوڑ دی، وہ تو ہمیں مل گئی، لیکن وہ خود غائب ہو گیا، علاقہ غائب۔ الحمدللہ میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا، 1-2 جگہ جہاں سے اس نے پیسے مجھ سے ادھار لے کے گھر میں بھیجے تھے نا منی، اس سے جو ایزی پیسہ یا جیز کیش، تو میں نے وہاں سے اس کا آئی ڈی کارڈ نکلوا لیا اور ایک بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوایا، اور علاقہ غیر میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی، الحمدللہ ایک پیسہ اس سے لیا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا اگر بندہ یا عورت کوئی ایسی حرامزدگی میں ہے یا کوئی گم گئے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے، اگر پیسے گم گئے ہیں یا کوئی اور مال، انشاءاللہ ملے گا۔ آپ یقین سے پڑھنا ہے آپ نے۔
اور اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ 11 تسبیحاں پڑھیں، یا متکبر، یا متکبر، یا متکبر، یعنی بڑائی والا، اللہ بہت بڑائی والا ہے۔ جب آپ اس کو 1111 دفعہ یا متکبر، بڑائی والے کہیں گے تو وہ تو بڑا ہے نا، اس کی تو شان جل جلالہ ہے، آپ کا بندوبست کر دے گا آپ کی ضرورت کا۔ ہزاروں دفعہ پڑھا ہے اور وہاں سے ملا جہاں سے میرا وہم و گمان نہیں تھا۔ میں کوئی آپ کو بات جھوٹی نہیں بتاتی جو میں نے نہیں کی، میں صرف وہ بتاتی ہوں جو کہ میں نے کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو چاہے منوا لیں اللہ تعالیٰ سے، جو چاہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 9 نمبر آیت سورۃ یاسین کی، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور اوپر سے اس کو ڈھانک دیا، سو ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ اس سے اگلی ہے وہ اندھے ہیں، وہ ہمیں وہاں تک نہیں پڑھنی، ہمیں بس اتنی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے تو ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ یہاں تک کسی کام میں شدید رکاوٹ ہو، کسی افسر سے جائز بات منوانی ہو، گمشدہ چیز یا فرد کو واپس لانا ہو، شریر جگہ انسان جانور جنات کے شر سے بچنا ہو، دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہونا ہو کہ وہ ہمیں نہ دیکھے، ہم نظر نہ پڑے، حفاظت اور حصار کے لیے لاجواب آیت۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھے اور مسلسل کچھ دیر اس کو پڑھے اور پھر کچھ ہفتے کچھ مہینے اس کا ورد کرتے رہے، تو پھر آپ دیکھیں اس کے کمالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے نظر بد۔ آپ یہ پڑھیں، اس کی نظر لگے گی نہیں، اس کو نظر آئے گا ہی نہیں۔ اور جس کے کاروبار نہیں صحیح چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ صاف خوبصورت طریقے سے چلے، برکت والا، تو اس کو چاہیے کہ رزق میں کشادگی ہو جائے، وہ ہر نماز کے بعد اس کو لا تعداد کثرت سے پڑھے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کس آیت کا ہے، آپ گوگل کر کے نکال سکتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اگر آپ 119 دفعہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور 119 دفعہ یا لطیف، تو آپ کا بیڑا پار ہے، آپ یقین کریں۔ آج اتنا لاجواب آپ کو سبق مل گئے ہیں، میرا خیال کہ مزید میں آپ کو کوئی بات بتاؤں اور آپ کا ٹائم ضائع کروں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگلی دفعہ نیکسٹ جو 1-2 دن کے بعد آؤں گی تو میں وہ دعائیں لے کے آؤں گی اس میں اعظم کی، جو 2 ملا کے پڑھے تو ایسا ان میں کرنٹ اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جھٹ پل کام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو میرا خیال ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ تو پھر آج کے دن میں نسرین افتخار کو اسلامک چینل اللہم لبیک میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔